अस्सलामुअलैकुम टू ऑल, दिस इज़ सना अहमद। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह आप लोग की दुआओं से मैं भी खैरियत के साथ हूँ और एक और डेली ब्लॉग के साथ हाजिर खिदमत भी हूँ। जी हाज़िन अल्हम्दुलिल्लाह ब्लॉगिंग का सिलसिला बदस्तूर जारी व सारी है और आप लोग की दुआओं से और अपनी मेहनत से मैं ये जो ब्लॉग बनाती हूँ पेश करती हूँ आपके सामने। उम्मीद है आप लोग उसको पसंद करते होंगे, लाइक करते होंगे और इसको ज़रूर आगे फॉरवर्ड कर दिया करें। ये भी एक सदका जारिया है जो हम और आप मिलकर करेंगे तो ये चैन आगे बढ़ती जाएगी। तो आइए हम अपने सबक का बाकायदा आगाज़ हस्ब मामूल ताउज़ और तस्मिया से करते हुए सबसे पहले अल्लाह ताला की हम्द व सना करेंगे कि आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। बेशक तमाम तारीफ़ अल्लाह ताला के लिए है जो मालिक सारे जहां वालों का, रोज़े जज़ा का मालिक। हम तेरी ही इबादत करते हैं और तुझसे ही मदद चाहते हैं। हमको सीधा रास्ता चला, रास्ता उनका जिन पर तूने इनाम किया, ना कि उनका जिन पर गज़ब हुआ और ना बहके होगा। इलाही कबूल फरमा, आमीन सुमा आमीन। ये तो हमारी अल्लाह ताला की हम्द व सना हो गई जो हम हर काम शुरू करने से पहले अल्लाह ताला की पहले तस्वीर उसकी तारीफ़ बयान करनी हम तमाम मुसलमानों पर फ़र्ज़ है। आप देखिए नाज़रीन, हम बहुत बड़े बड़े काम कर लेते हैं, वो काम अल्लाह ताला के हुक्म के बग़ैर मुकम्मल नहीं हो पाते। अगर अल्लाह ताला हुक्म देगा तो वो काम हम मुकम्मल कर सकेंगे। तो फिर हम हर काम शुरू करने से पहले आउज़ु बिल्लाह बिस्मिल्लाह पढ़ें और अल्लाह ताला की हम्द व सना बयान कर दें, थोड़ी सी अल्लाह ताला की तस्बीह बयान कर दें, हम्द बयान कर दें, उसकी तारीफ़ बयान कर दें। तो ना सिर्फ उस काम में बरकत होगी जो भी हम काम करने जा रहे हैं, बल्कि उसमें अल्लाह ताला की खैर भी शामिल हो जाएगी और वो काम इतना खुश असलूबी से और इतना खूबसूरत तरीके से मुकम्मल होगा कि हम वहम गुमान में भी नहीं ला सकते इस बात को। तो उम्मीद है कि आज ही एक छोटी सी अच्छी बात मैंने अपने ब्लॉग के स्टार्ट में ही बता दी है। तो हम तम सब मुसलमान इस पर अमल करने की इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल कोशिश करेंगे और ज़रूर अल्लाह ताला की हम्द व सना हम वक्त अपनी ज़बानों पर जारी और सारी रखेंगे। अच्छा नाज़रीन और हाज़रीन, जहाँ तक हमारे सबक का ताल्लुक़ है तो जैसा कि आप लोग को मालूम है कि हमारी सूरतुल मोमिनीन का इख्तिताम हुआ और सूरतुल नूर का आगाज़ हो चुका है। 18वां पारा अभी जारी है, 18वें पारे का इख्तिताम नहीं हुआ है और अब वो भी इख्तिताम की जानिब ही है। कुछ सफ़हात रह गए हैं ख़त्म होने में और सबसे बड़ी बात ही कि इंशाअल्लाह जनवरी चल रहा है, फरवरी के ख़त्म होते ही रमज़ानुल मुबारक की आमद है। तो उसके लिए हमें अभी से तैयारी शुरू कर देनी है। उसकी तैयारी के लिए रमज़ान की कोई शॉपिंगों की ज़रूरत नहीं होती, बल्कि हम अपने घरों को साफ़ सुथरा रखें, हम अपनी जानमाज़ें। जी हाँ, ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है लोगों का कि मतलब जानमाज़ की क्या जानमाज़। देखें नाज़रीन हाज़रीन, हम माशाल्लाह से पाँचों वक्त अगर एक बंदा 5 वक्त की नमाज़ पढ़ रहा है और एक जानमाज़ को अगर यूज़ कर रहा है तो फिर वो नमाज ज़ाहिर, वो जानमाज़ ज़ाहिर है। यूज़ होते 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 वो थोड़ी सी मैली हो जाती है। उसको ये नहीं कहेंगे कि खुदा न खास्ता बदरंग हो जाती है या बुरी हो जाती है या एक नाकारा चीज़ हो जाती है, ऐसी बात नहीं है। कुछ जानमाज़ें लाइट कलर की होती हैं। जब हम ज़ाहिर बावज़ू होकर भी खड़े होते हैं जानमाज़ पर और मुस्तकिल उसी जानमाज़ को अगर हम यूज़ कर रहे होते हैं तो आप देखिए कि हमारे खड़े होने की जगह पर और हमारे सजदे की जगह पर थोड़ी थोड़ी सी निशानात पड़ जाते हैं। और वैसे भी हमें अपनी पूरी जानमाज़ को धोना चाहिए। सफ़ में भिगो दें और एक रात भिगो दें, दूसरे दिन सुबह में उसको मलकर धोकर डाल दें। तो ये भी हमारे रमज़ान मुबारक की तैयारियों में से एक बहुत अहम तैयारी है कि हम अपनी जानमाज़ों को, अपने मखनों को, ख़वातीन अपने मखने जो नमाज के होते हैं उनको धोकर पाक साफ़ करके, वैसे तो ये चीज़ें अल्हम्दुलिल्लाह पाक साफ़ ही होती हैं, लेकिन उसको एक दफ़ा और बस ये होता है ना दिल मुतमईन हो जाता है कि हम
رمضان المبارک کی آمد ہے تو ہم اس کی تیاری کر رہے ہیں، اور اسلامی کتابوں کا اسٹاک اچھا خاصا اپنے پاس رکھیں، اور وقتاً فوقتاً ضروری نہیں کہ ڈیلی آپ قرآن ہی پڑھتے رہیں، آپ کوئی اسلامی کتاب بھی پڑھیں گے، کوئی اسلامی تاریخی کتاب پڑھیں گے، معلوماتی کتاب پڑھیں گے اسلامی، تو اس سے نہ صرف آپ کی معلومات میں اضافہ ہوگا بلکہ دل کو بھی تقویت ملتی ہے، سکون ملتا ہے۔ تو تمام اسلامی کتابوں کو ایک فریم بنائیے، ایک چھوٹا سا بنا کر اس میں رکھیے، اور پھر وقتاً فوقتاً وہاں سے نکال کر آپ یوز کریں اور دوبارہ سے وہیں اسٹینڈ میں رکھ دیں۔ تو یہ بھی ایک بہت اچھی کاوش ہے رمضان المبارک کی تیاری کی۔ اور دوسرا، تسبیحات ہوتی ہیں ہمارے گھروں میں، ہمیں نہیں پتہ ہوتا، کوئی اس ڈراز میں پڑی ہوئی ہے، کوئی اس ڈراز میں، بے تحاشا تسبیحات ہیں الحمدللہ۔ ناظرین و عظیم، میں نہیں بیان کر سکتی کہ میرے پاس کتنی تسبیحات ہیں، لیکن جب پڑھنے بیٹھتا ہے نا انسان، جب نماز پہ ہوتا ہے تو کوئی تسبیح ہمارے سامنے نہیں نظر آتی، پھر ہم انگلیوں پہ شمار کرتے ہیں، اور انگلیوں پہ شمار کرنا سنت ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم انگلیوں پر بھی پڑھتے تھے۔ تو یہ بھی ایک اچھی کاوش ہے، اچھی کوشش ہوگی کہ ہم اپنی تسبیحات کو ایک باکس بنائیں، ساری اس میں رکھ دیں۔ اور جو املی کے دانے ہوتے ہیں، چیے ہوتے ہیں، اس کو بہت سی خواتین کو شوق ہوتا ہے، جس طرح کہ مجھے بہت شوق تھا بچپن میں بہت زیادہ، کیونکہ یہ شوق مجھے اپنی نانی سے آیا ہے، کیونکہ میری نانی جو تھیں وہ بہت زیادہ عبادت گزار خاتون تھیں، اور میں جب ان کے پاس رہنے جاتی تھی تو میں دیکھتی تھی کہ وہ اتنے سارے ان کے پاس وہ دانے ہوتے ہیں اور وہ پڑھتی رہتی تھی، تو میں نے پوچھا یہ آپ کے پاس کہاں سے آئے؟ تو نانی نے بتایا کہ یہ جو املی ہم یوز کرتے ہیں بیٹا، یہ پھینک دیتے ہیں، کھجوریں جو یوز کرتے ہیں پھینک دیتے ہیں اس کی گٹھلیاں، تو میں وہ گٹھلیاں جمع کرتی ہوں اور ان کو دھو کر پاک کر لیتی ہوں، اور اس کے بعد اس کو سکھا کر ایک باکس میں رکھ لیتی ہوں۔ آپ یقین کیجئے اتنے ماشاءاللہ سے 1.25 کا ہمارے نانی کے گھر میں ہر مہینے میلاد شریف ہوتی تھی، ہر سالانہ بھی میلاد شریف بہت بڑی ہوتی تھی، اور اس میں آیت کریمہ کا ختم بھی رکھتے تھے، اور وہ پورے دانے ہمارے اپنے گھر کے ہوتے تھے، نانی کے گھر کے ہوتے تھے۔ تو یہ شوق مجھے اپنی نانی سے ملا ہے، جو کہنا چاہیے نا کہ مجھے بھی بہت شوق ہے دانوں کو جمع کرنے کا اور ان کو پاک صاف رکھ کے پھر ان کو پڑھنے کا۔ تو یہ چیز ہمیں اپنے بڑوں سے ہمیں تربیت ملتی ہے کہ ہمارے بڑے ہمیں کس طرف مائل کر رہے ہیں، کس طرف ہمیں لے کے جا رہے ہیں۔ تو وہ بچیاں، وہ خواتین جو میرا یہ ولاگ دیکھ رہی ہوں گی، تو ابھی رمضان المبارک کے مہینے میں بھی املی کے جو دانے ہوتے ہیں، ان کا املی کا بڑا استعمال ہوتا ہے چٹنیوں کی صورت میں اور دوسری دیگر چیزوں میں ڈالنے میں، تو پھر وہ دانے بہت زیادہ ہم ضائع کرتے ہیں، تو ان کو آپ اس طریقے سے اسٹاک کر سکتی ہیں، اسٹور کریں اس کو، اور ان کو پھر اپنے روزمرہ کی تسبیحات میں شامل کریں، ان دانوں پر آپ ان کو پڑھیں، دھوتے وقت اس کو بس کلمہ پڑھ لیا کریں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اس طرح وہ چیز پاک صاف ہو گئی، اور اس کے بعد آپ اس کو بآسانی یوز کر سکتے ہیں۔ تو یہ چھوٹی سی تیاریاں ہیں رمضان المبارک کی جو ہمیں کرنی ہے رمضان کے آنے سے پہلے ان کے، پھر ماشاءاللہ سے رمضان کا پورا مہینہ عبادتوں میں مصروف و مشغول ہو جاتا ہے، گزر جاتا ہے، اور پتہ ہی نہیں چلتا پھر ہم ایکسٹراز کے کاموں میں کرنے میں۔ تو یہ ہم سب وقت سے پہلے تیاری کر لیں، اور پکوان کی بھی بہت سارے لوگ تیاری کرتے ہیں، فروزن آئٹمس بنا کر آپ اس کو اسٹاک کر لیتے ہیں، سموساز ہو گئے، پیٹیز ہو گئے، رول ہو گئے، اس طرح کی چیزیں بنا کر آپ فریج میں بآسانی اسٹور کر سکتے ہیں، اور اس کو ڈے بائی ڈے آپ ڈیلی یوز کر سکتے ہیں۔ تو اس سے تھوڑی بچت کا بھی ہمیں اندازہ ہوتا ہے، اور یہ ہم میسیج بھی دیتے ہیں کہ باہر کے ایک تو حفظان صحت کے اصولوں کے بالکل خلاف وہ چیزیں مل رہی ہوتی ہیں، سموسے ہو گئے یا رول ہو گئے یا پکوڑے ہو گئے، تو کوشش کریں کہ یہ تمام چیزیں اپنے گھر میں ہی بنائیں، تو اس سے نہ صرف آپ کے اخراجات میں بھی کمی ہوگی بلکہ آپ کا دسترخوان بھی سجا ہوا نظر آئے گا، اور انشاءاللہ تعالی اللہ تعالیٰ اس روزی میں، اس رزق میں برکت بھی ڈال دے گا۔
تو بس یہ ایک چھوٹی سی کچھ باتیں تھیں جو مجھے نہیں پتہ ہوتا، جب میں ولاگ بنانے کھڑی بیٹھتی ہوں تو پھر مجھے نہیں پتہ چلتا کہ میں ٹاپک کو کتنا لمبا لے جاتی ہوں، اور پھر بس آپ اور ہم بیٹھ کر سامنے باتیں کر رہے ہوتے ہیں. تو جو بھی اچھی سی بات دماغ میں آتی ہے تو میں چاہتی ہوں میں فوراً اس کو شیئر کر لوں، کیونکہ انسان کی زندگی کا کسی کو کچھ علم حاصل نہیں، کسی کو نہیں پتہ کہ کب کہاں ہمارا پتا صاف ہو جائے. تو اپنا ہر نیک عمل یہ سوچ کر کیجئے کہ ہو سکتا ہے یہ میری زندگی کا آخری نیک عمل ہو. ہر عبادت سوچ کر کریں کہ ہو سکتا ہے یہ میری زندگی کی آخری عبادت ہو، تو میں اس کو بڑی خوشی و خضوع کے ساتھ اس کو پورا کروں، اختتام کروں. ہر نماز یہ سوچ کر پڑھیں کہ ہو سکتا ہے یہ میری زندگی کی آخری نماز ہو، اور پھر مجھے نماز پڑھنے کا موقع نہ مل سکے تو پھر یقین کیجئے اس عبادت میں بھی اتنا لطف آتا ہے، اتنا مزہ آ جاتا ہے، اور پھر اس کو بڑی خوشی و خضوع کے ساتھ انسان سر انجام دیتا ہے. یہ تو زندگی موت اللہ کے ہاتھ میں ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کب تک حیات رکھیں گے، لیکن اگر آپ اس طرح ان باتوں کو سوچ کر آپ عبادات کریں اپنی اور دیگر دینی امور سر انجام دیں تو یقین کیجئے کہ ہماری نیکیوں کا پلڑا زیادہ ہو جائے گا، اس میں کمی نہیں ہوگی، وہ بھرتا رہے گا، بڑھتا رہے گا، اور پھر ہمیں یوم آخرت شرمندگی نہیں اٹھانی پڑے گی انشاءاللہ عز و جل. تو انشاءاللہ تعالی رمضان کی آمد ہے، آپ لوگ بھی اور میں خود بھی اور میری فیملی بھی اس کی بھرپور طریقے سے تیاری کریں گے، اور آپ کو ڈیلی ولاگ بھی پیش کیے جائیں گے آپ کے سامنے. اور افطاری کی تیاری ہو گئی، اور سحری کے وقت اور ان کی دعائیں کہ افطاری کے وقت کی جو دعا ہوتی ہے ناظرین و ناظرین وہ اللہ تعالیٰ کبھی رد نہیں کرتے، وہ دعا ضرور قبول ہوتی ہے. افطاری کے وقت اکثر خواتین مجھ سمیت، میں کیوں جھوٹ بولوں کہ مجھ سمیت ہم لوگ بالکل اینڈ آف دا ٹائم تک کچن میں ہی رہتے ہیں. جی پکوڑے بن رہے ہیں ابھی چولہے پر کڑھائی میں، ارے بھائی گیس نہیں تھی، ایک تو یہ گیس کا ایشو بہت زیادہ ہے، دوسرا یہ کہ بس جلدی جلدی پکوڑے بنانے ہیں، ابھی فلاں چیز فرائی کرنی ہے، فلاں کرنی ہے، تو اسی میں ہم اپنا سارا ٹائم، قیمتی وہ ٹائم جو اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ الہی میں قبول کر لیتا ہے، ہم کچن کی نظر کر دیتے ہیں، اور مختلف جو ہم آئٹمس بناتے ہیں ان کی نظر کر دیتے ہیں. حالانکہ ہمیں اس ٹائم چولہے کو کلوز کر دیں، 10 منٹ پہلے دسترخوان پہ بیٹھ جائیے، دعائیں مانگیں، دعائیں کریں، سورتیں آیتیں پڑھیں، اور اللہ تعالیٰ سے بہت زیادہ مغفرت کی، بخشش کی دعائیں مانگیں. کیونکہ اب دیکھیے پہلا عشرہ جو ہوتا ہے نا رمضان المبارک کے 30 روزے ہیں اگر، تو پہلا عشرہ رحمت کا ہوتا ہے، دوسرا مغفرت کا ہوتا ہے، تیسرا دوزخ سے نجات. تو پھر ہمیں پہلا جو رحمت کا عشرہ ہوتا ہے، شروع کے 10 روزے جو ہوتے ہیں تو وہ اس میں رحمتیں سمیٹیں، اللہ تعالیٰ کی جتنی برکتیں ہیں وہ سمیٹ لیں اپنے دامن میں. اسی طریقے سے رحمت کا عشرہ، دوسرا مغفرت کا، اللہ تعالیٰ سے دوسرے عشرے میں جو 11 سے لے کے 20 تک کے روزے میں، اس میں اللہ تعالیٰ سے مغفرت، بخشش طلب کریں، مغفرت طلب کریں، اللہ تعالیٰ سے توبہ کریں، توبہ کا کہ ہم اللہ تعالیٰ ہم سے جو کام برے ہو گئے وہ اللہ تعالیٰ ہم ان سے توبہ کرتے ہیں کہ آئندہ ہم ایسا نہیں کریں گے. اللہ تعالیٰ تو بیٹھے ہی ہمیں معاف کرنے کے لیے. اللہ تعالیٰ کہتا ہے تم گناہ کرو پھر مجھ سے معافی مانگو میں معاف کر دوں گا، پھر گناہ کرو پھر معافی مانگو میں معاف کر دوں گا، پھر گناہ کرو پھر معافی مانگو میں معاف کر دوں گا. لیکن اب یہی سلسلہ جاری نہیں رکھنا تو رمضان المبارک میں یہ جو عشرے ہوتے ہیں رحمت کا، مغفرت کا اور دوزخ سے نجات، جی ہاں اللہم اجرنی من النار، دوزخ سے نجات، اللہ تعالیٰ مجھے دوزخ کی آگ سے محفوظ رکھنا، دوزخ سے نجات دلا دینا. تو یہ سب باتیں ہوتی ہیں جو ہمیں اپنے بچوں کو، اپنی فیملی کو بتانی چاہیے رمضان المبارک کے آنے سے پہلے. اس کی اہمیت، اس کی افادیت، اس کی فضیلت، اس کی برکات، اس کا ذکر شروع کر دینا چاہیے اپنے گھر میں. اور ویسے ہی بھرپور طریقے سے عبادت میں مشغول رہیں
اجتماعی طور پہ بھی عبادت کر سکتے ہیں، انفرادی طور پہ بھی عبادت کریں. اور قرآن پاک کی تلاوت میں دیکھتی ہوں جو پورے سال قرآن پاک کو ہاتھ نہیں لگاتے لوگ، اور رمضان المبارک میں ہاتھ میں لیے ہوئے اور دھڑا دھڑ بس پڑھ رہے ہوتے ہیں. تو برائے مہربانی اس میڈیا کے ذریعے میں یہ اپنا ایک میسیج ضرور کنوے کرنا چاہوں گی کہ جو آپ لوگ قرآن پاک پڑھیں، بے شک آپ ایک صفحہ پڑھیں لیکن اس کو بمیں ترجمے کے پڑھیں، تاکہ ہمیں معلوم ہو کہ یہ اس قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ ہم سے کیا چاہ رہے ہیں، ہم سے کیا مانگ رہے ہیں، ہمیں کس طرف مائل کیا جا رہا ہے، کس چیز سے ہمیں تنبیہ کی جا رہی ہے، کس چیز سے ہمیں روکا جا رہا ہے، کس چیز پر ہمیں چھوٹ ملی ہے، اور وہ کون کون سی باتیں ہیں، وہ کون کون سے کام ہیں جن سے اللہ تعالیٰ خوش ہوتا ہے، تو ہمیں وہ اپنی زندگی میں شامل کرنے. تو یہ ہم ناظرین قرآن دیکھیں، قرآن تو سب پڑھتے ہیں، عربی بہت آسان لینگویج ہے. اگر آپ نے اس کے زیر زبر پیش سمجھ لیے اور تجوید و مخارج سمجھ لیے تو اس سے آسان لینگویج کوئی بھی نہیں ہے. قرآن پاک سے آپ زیر زبر پیش ہجے کر کے اس کو اسپیل کر کے ورڈز آگے بڑھ جاتا ہے، انسان اٹکتا نہیں ہے، وہیں نہیں اسٹک ہو جاتا. تو تھوڑا بھی پڑھیں قرآن، یہ تہیہ کر لیں گے دل میں، یہ اللہ تعالیٰ سے وعدہ کر لیں گے اللہ تعالیٰ میں اس رمضان المبارک میں جتنا بھی قرآن پڑھوں گی میں اس کو بمائے ترجمے کے پڑھوں گی اور اس پر عمل بھی کروں گی. عمل پیرا ہونا لازمی ہے. تو ہمیں قرآن پاک کو پڑھنا ہوگا اور اس کو ترجمے کے ساتھ پڑھنا ہوگا. بے شک آپ کے 2 3 4 پارے ختم ہوئے پورے رمضان میں، اس ڈزنٹ میٹر. یہ اللہ تعالیٰ آپ کی اس عبادت کو قبول فرما لیں گے انشاءاللہ عز و جل. اور آپ بما ترجمے کے قرآن پاک پڑھیں، اس کے رموز و اوقاف کو جانیں، اس میں جو اللہ تعالیٰ بیان کر رہے ہیں اس کو سوچیں، اس پر غور و فکر کریں. قرآن ہمیں کس بات کی طرف مائل کر رہا ہے تو اور کس چیز سے ہمیں روکا جا رہا ہے. تو یہ تمام باتیں قرآن پاک میں موجود ہیں اور ہمیں اس کو جب ترجمے سے پڑھیں گے تبھی ہمیں سمجھ میں آئیں گی. تو یہ ضرور کوشش کیجیے گا کہ آپ لوگ قرآن پاک کو بمائے ترجمے کے پڑھ لیں رمضان المبارک میں. بے شک آپ کا پورا قرآن پاک مکمل نہ بھی ہو. تو یہ کچھ باتیں ہو گئی ہیں بہت اہم ضروری جو میرے دل و دماغ میں تھی، اور میں نے سوچا تھا کہ انشاءاللہ تعالیٰ ولاگ بناؤں گی تو آپ سے ضروری اس بات کی ڈسکشن کروں گی، اور ضرور جو میرے دل میں بات تھی وہ میں نے آپ تک پہنچا دی. تو ناظرین و عزیزین، آئیے ہم اپنے سبق کو باقاعدہ آگے بڑھاتے ہیں. اور 18واں پارہ قد افلح اور سورۃ النور جاری ہے ہماری. وَأَنكِحُوا الْأَيَامَ مِنكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ. اور اپنی قوم کی بیوہ عورتوں کے نکاح کر دیا کرو، اور اپنے غلاموں اور لونڈیوں کے بھی جو نیک ہوں نکاح کر دیا کرو. اگر وہ مفلس ہوں گے تو اللہ ان کو اپنے فضل سے خوشحال کر دے گا، اور اللہ بہت بہت وسعت والا اور سب کچھ جاننے والا ہے. وَلْيَسْتَعْفِفِ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّى يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَالَّذِينَ يَبْتَغُونَ الْكِتَابَ مِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا وَآتُوهُمْ مِنْ مَالِ اللَّهِ الَّذِي آتَاكُمْ وَلَا تُكْرِهُوا فَتَيَاتِكُمْ عَلَى الْبِغَاءِ إِنْ أَرَدْنَ تَحَصُّنًا لِتَبْتَغُوا عَرَضَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا
وَمَن يُكْرِههُنَّ فَإِنَّ اللَّهَ مِن بَعْدِ إِكْرَاهِهِنَّ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ اور جن کو بیاہ کا مقدور نہ ہو وہ پاک دامنی کو اختیار کیے رہیں یہاں تک کہ اللہ ان کو اپنے فضل سے غنی کر دے۔ اور جو غلام تم سے مکاتبت چاہیں اگر تم ان میں صلاحیت اور نیکی پاؤ تو ان سے مکاتبت کر لو، اور اللہ نے جو مال تم کو بخشا ہے اس میں سے ان کو بھی دو۔ اور اپنی لونڈیوں کو اگر وہ پاک دامن رہنا چاہیں تو بے شرمی سے دنیاوی زندگی کے فوائد حاصل کرنے کے لیے بدکاری پر مجبور نہ کرنا، اور جو ان کو مجبور کرے گا تو ان بیچاریوں کے مجبور کیے جانے کے بعد اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ آيَاتٍ مُبَيِّنَاتٍ وَمَثَلًا مِّنَ الَّذِينَ خَلَوْا مِن قَبْلِكُمْ وَمَوْعِظَةً لِّلْمُتَّقِينَ۔ اور ہم نے تمہاری طرف روشن آیتیں نازل کی ہیں، اور جو لوگ تم سے پہلے گزر چکے ہیں ان کی خبر اور پرہیزگاروں کے لیے نصیحت۔ اللہ نور السماوات والارض مثل نورہ کمشکاۃ فیہا مصباح المصباح فی زجاجہ الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الأمثال للناس والله بكل شيء عليم۔ اللہ آسمانوں اور زمین کا نور ہے، اس کے نور کی مثال ایسی ہے کہ گویا ایک طاق ہے جس میں چراغ ہے، اور چراغ ایک قندیل میں ہے، اور قندیل ایسی صاف شفاف ہے گویا موتی کا سا چمکتا ہوا تارا ہے۔ اس میں ایک مبارک درخت کا تیل جلایا جاتا ہے، یعنی زیتون، کہ نہ مشرق کی طرف ہے نہ مغرب کی طرف۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اس کا تیل خواہ آگ اسے نہ بھی چھوئے جلنے کو تیار ہے۔ بڑی روشنی پر روشنی ہو رہی ہے۔ اللہ اپنے نور سے جس کو چاہتا ہے سیدھی راہ دکھاتا ہے، اور اللہ جو مثالیں بیان فرماتا ہے تو لوگوں کے سمجھانے کے لیے، اور اللہ ہر چیز سے واقف ہے۔ فی بیوت اذن اللہ ان ترفع ویذکر فیہا اسمہ یسبح لہ فیہا بالغدو والآصال۔ وہ قندیل ان گھروں میں ہے جن کے بارے میں اللہ نے ارشاد فرمایا ہے کہ بلند کیے جائیں اور وہاں اللہ کے نام کا ذکر کیا جائے، اور ان میں صبح و شام اس کی تسبیح کرتے رہیں۔ رجال لا تلہیہم تجارۃ ولا بیع عن ذکر اللہ وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار۔
یعنی ایسے لوگ جن کو اللہ کے ذکر اور نماز پڑھنے اور زکوٰۃ دینے سے نہ سوداگری غافل کرتی ہے نہ خرید و فروخت، وہ اس دن سے جب دل خوف اور گھبراہٹ کے سبب الٹ جائیں گے اور آنکھیں اوپر چڑھ جائیں گی ڈرتے ہیں۔ لِيَجْزِيَهُمُ اللَّهُ أَحْسَنَ مَا عَمِلُوا وَيَزِيدَهُم مِّن فَضْلِهِ وَاللَّهُ يَرْزُقُ مَن يَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ، تاکہ اللہ ان کو ان کے عملوں کا بہت اچھا بدلہ دے اور اپنے فضل سے بھی زیادہ عطا کرے، اور اللہ جس کو چاہتا ہے بے شمار رزق دیتا ہے۔ وَالَّذِينَ كَفَرُوا أَعْمَالُهُمْ كَسَرَابٍ بِقِيعَةٍ يَحْسَبُهُ الظَّمْآنُ مَاءً حَتَّى إِذَا جَاءَهُ لَمْ يَجِدْهُ شَيْئًا وَوَجَدَ اللَّهَ عِندَهُ فَوَفَّاهُ حِسَابَهُ وَاللَّهُ سَرِيعُ الْحِسَابِ۔ اور جن لوگوں نے کفر کیا ان کے اعمال کی مثال ایسی ہے جیسے میدان میں ریت کے پیاسا اسے پانی سمجھے، یہاں تک کہ جب اس کے پاس آئے تو اسے کچھ بھی نہ پائے اور اللہ ہی کو اپنے پاس دیکھے تو وہ اسے اس کا حساب پورا چکا دے، اور اللہ جلد حساب کرنے والا ہے۔ أَوْ كَظُلُمَاتٍ فِي بَحْرٍ لُجِّيٍّ يَغْشَاهُ مَوْجٌ مِّن فَوْقِهِ مَوْجٌ مِّن فَوْقِهِ سَحَابٌ ظُلُمَاتٌ بَعْضُهَا فَوْقَ بَعْضٍ إِذَا أَخْرَجَ يَدَهُ لَمْ يَكَدْ يَرَاهَا وَمَن لَّمْ يَجْعَلِ اللَّهُ لَهُ نُورًا فَمَا لَهُ مِن نُّورٍ۔ یا ان کے اعمال کی مثال ایسی ہے جیسے دریائے عمیق میں اندھیرے جس پر لہر چلی آتی ہو اور اس کے اوپر لہر آ رہی ہو اور اس کے اوپر بادل، غرض اندھیرے ہی اندھیرا ہو، ایک پر ایک چھاپا ہوا، جب اپنا ہاتھ نکالے تو کچھ نہ دیکھ سکے، اور جس کو اللہ روشنی نہ دے اس کو کہیں بھی روشنی نہیں مل سکتی۔ صدق اللہ العظیم۔ جی ہاں، یہاں ہم نے ناظرین و حاضرین رکوع 11 رکوع کمپلیٹ ہو گئے ہمارے، اور آیت 40 آیت سورۃ النور کی ہم نے پڑھ لی۔ یہاں اختتام کیا کہ اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے بے حساب رزق عطا کرتا ہے، اور جسے چاہتا ہے اپنی روشنی سے ہدایت دکھاتا ہے، ان کو سیدھے راستے پر لے کر آتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ تو بے شمار نعمتیں دینے والا ہے، تو ہمیں اللہ تعالیٰ کا ہر لمحے شکر ادا کرنا ہے۔ جو چیزیں اس نے ہمیں عطا کی ہیں یا جو عطا نہیں کی اس پر بھی اللہ کا شکر ادا کریں۔ اللہ کو وہ شکر بہت پسند ہے کہ میرا بندہ کتنا صبر کر رہا ہے۔ صبر، جس بندے کے اندر صبر ہوگا تو وہ شکر بھی کرے گا۔ ظاہر ہے اس نے صبر کیا، اللہ نے اگر اس کو وہ چیز عنایت نہیں کی تو اس نے اس پر صبر کر لیا، ضبط کر لیا اس کو، اس چیز کی خواہش کو، اپنی نفسانی خواہشات جو ہوتی ہیں انسان کی اس پر قابو پا لیا ہے، اور مطلب یہ کہ اپنی خواہشات اللہ کے سامنے پیش کریں۔ مجھے کسی بھی چیز کی خواہش ہوتی ہے، کوئی بھی چیز کی نیڈ ہوتی ہے
تو ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں، اللہ سے مانگتے ہیں، اللہ تعالیٰ کوئی نہ کوئی وسیلہ بناتا ہے اور ہمارا مقام ہو جاتا ہے یا ہمیں وہ چیز میسر ہو جاتی ہے۔ تو الحمدللہ اللہ تعالیٰ کی پاس بے شمار نعمتیں ہیں، بے شمار نعمتوں کے خزانے ہیں، لوٹ لیں انسانوں نے۔ تو آج کا بلاگ انہی باتوں اور ایک اور ڈیلی بلاگ کے ساتھ حاضر خدمت۔ ناظرین و حاضرین، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ الحمدللہ ہمارا بلاگنگ کا سلسلہ روزانہ کی بنیاد پر ہوتا ہے۔ روزانہ آپ کے سامنے ایک بلاگ اور 2 شارٹس پیش کیے جاتے ہیں، اور حتی الامکان کوشش ہوتی ہے کہ کوئی نہ کوئی معلوماتی ایسا خزانہ آپ تک منتقل کر سکوں جس سے نہ صرف آپ کا دین بلکہ دنیا بھی سنور جائے۔ اور انشاءاللہ عز و جل بہت سی اپنی اس طرح کی کوشش میں کامیاب بھی ہوئی ہوں، اور جس طریقے سے میں نے اسماء الحسنہ، اس کا بہترین ثبوت تو یہی ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کے پیارے پیارے صفتی نام ہیں، اسماء الحسنہ 99 نیمز ہیں، اس کا آج کل جو میں حوالہ دے رہی ہوں ود اس کی ٹرانسلیشن ان ورڈز کی اور پھر اس کی ڈیٹیلز، تو جب ہم ان ڈیٹیلز کو پڑھتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے ان ناموں کی جو ہم پھر تجزیہ کرتے ہیں، تو ان ناموں کا اصل مقصد ہمیں سمجھ میں آ جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے 99 نیمز ایک سے بڑھ کر ایک ہیں، سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ اور دوسرا یہ کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ مجھے ان ناموں سے پکارا کرو، جو میرے نام ہیں مجھے ان سے پکارا کرو۔ تو اپنی دعاؤں میں ہم یا اللہ بولتے ہیں، تو یا رزاق بول سکتے ہیں، یا فتاح، یا علیم، یا حکیم، یا ذوالجلال والاکرام، یا حی یا قیوم، اور یا معز، یا مذل، یا اول، یا ظاہر، یا باطن، یہ سارے اللہ تعالیٰ کے نام ہیں، صفتی نام ہیں، اور ہمیں ان اللہ تعالیٰ کے پیارے پیارے ناموں سے اللہ تعالیٰ کو مخاطب کرنا چاہیے، اور اپنی دعاؤں میں ضرور اللہ تعالیٰ کے ناموں کو شامل کرنا چاہیے۔ اسی طریقے سے ہم اپنے سب سے پہلے تو سبق کا باقاعدہ آغاز حسب معمول تعوذ اور تسمیہ سے کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا ضرور کرتے ہیں کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بے شک تمام تعریف اللہ تعالیٰ کے لیے ہے، جو مالک سارے جہانوں کا، روز جزا کا مالک۔ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے ہی مدد چاہتے ہیں۔ ہم کو سیدھا رستہ چلا، رستہ ان کا جن پر تو نے انعام کیا، نہ کہ ان کا جن پر غضب ہوا اور نہ بہکے ہوں گا۔ الہی قبول فرما، آمین ثم آمین۔ یہ تو ہو گئی الحمدللہ اللہ تعالیٰ کی ہم نے تعریف و تسبیح بیان کی ہے۔ اب اللہ تعالیٰ کے ناموں میں سے ایک نام المعز، عزت دینے والا، جی ہاں، اللہ تعالیٰ کا ایک خوبصورت نام ہے المعز، نے ہمیں عزت اسلام کی بدولت دی ہے۔ یاد رکھیے، جو شخص اسلام پر عمل کرنے کے لیے ہمت کر کے اپنی کمر باندھ لیتا ہے، وہی شخص دنیا سے اپنی عزت بھی کراتا ہے۔ عزت در حقیقت اسلام کو چھوڑنے میں نہیں بلکہ اسلام کو اختیار کرنے میں ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا تھا، ترجمہ ہے یہ اس کا، کہ ہم ایک ذلیل قوم تھے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں اسلام کی بدولت عزت عطا فرمائی۔ جب بھی ہم عزت کسی اور چیز میں تلاش کریں گے تو اللہ تعالیٰ ہمیں ذلیل کر دیں گے۔ حضرت مولانا محمد تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم اپنے واعظ میں فرماتے ہیں، میرے ایک بزرگ نے ایک سچا واقعہ سنایا۔ اب واقعہ سنیں جو بہت بڑی عبرت کا واقعہ ہے۔ وہ یہ ہے کہ ان کے ایک دوست لندن میں تھے اور کسی ملازمت کی تلاش میں، ملازمت کے لیے ایک جگہ انٹرویو دینے کے لیے گئے۔ اس وقت ان کے چہرے پر داڑھی تھی۔ جو شخص انٹرویو لے رہا تھا اس نے کہا کہ داڑھی کے ساتھ یہاں کام کرنا مشکل ہے، آپ کو داڑھی ختم کرنی ہوگی۔ اب یہ بڑے پریشان ہوئے کہ میں اپنی داڑھی کیسے ختم کروں یا نہ کروں۔ اس وقت تو وہ واپس چلے آئے اور 2-3 روز تک دوسری جگہوں پر ملازمت تلاش کرتے رہے، جستجو کرتے رہے، مگر ناکام رہے۔
दूसरी मुलाजमत उन्हें मिल नहीं रही थी, बेरोज़गारी की वजह से वो और ज़्यादा परेशान थे। आखिर में फ़ैसला कर लिया कि चलो दाढ़ी कटवा देते हैं ताकि मुलाजमत तो मिल जाए। चुनाचे दाढ़ी कटवा दी और उसी जगह मुलाजमत के लिए पहुंच गए। जब वहां पहुंचे तो उन्होंने पूछा कैसे आना हुआ। उन्होंने जवाब दिया कि आपने कहा था ये दाढ़ी कटवा दो तो बेहतर मुलाजमत मिल जाएगी, तो मैं दाढ़ी कटवा कर आया हूँ। उसने पूछा कि आप मुसलमान हैं? उन्होंने कहा हाँ। उसने फिर पूछा कि आप इस दाढ़ी को ज़रूरी समझते थे या गैर ज़रूरी समझते थे? जवाब दिया कि मैं इसको ज़रूरी समझता था और इस वजह से रखी थी। उसने कहा कि जब आप जानते थे कि अल्लाह का हुक्म है और अल्लाह ताला के हुक्म के तहत रखी थी, और अब आपने सिर्फ मेरे कहने की वजह से अल्लाह ताला के हुक्म को छोड़ दिया, तो इसका मतलब ये है कि आप अल्लाह ताला के वफादार नहीं। जो शख्स अपने अल्लाह ताला का वफादार ना हो तो वो अपने अफसर का भी कैसे वफादार हो सकता है। लिहाजा हम आपको मुलाजमत पर रखने से माजरत ख्वाह हैं। दुनिया भी गई और आखिरत भी गई। सिर्फ दाढ़ी नहीं बल्कि अल्लाह ताला के जितने अहकाम हैं उनमें किसी को ये सोचकर छोड़ना कि लोग उसका मजाक उड़ाएंगे, ये बिसा औकात दुनिया और आखिरत दोनों की तबाही का सबब बन जाता है। जी हाँ, जैसे बहुत सी ख़वातीन ये सोचती हैं कि हम अगर हिजाब कर लेंगे, अपने बालों को छुपा लेंगे, या शादियों में हम ऐसे ही निकल जाएंगे स्टाइल बालों को खोल के, और अगर हम स्कार्फ बांध लेंगे तो लोग मुझे क्या सोचेंगे, लोग मेरा मजाक उड़ाएंगे कि पिछली तकरीब में तो मेरे बाल खुले हुए थे और इस तकरीब में मैंने स्कार्फ लिया हुआ है सर पे। या और फैशन होते हैं, फैशन के मुताबिक चलना। तो आप देखिए जिन चीज़ों का अल्लाह ताला ने सख्ती से ममानियत कर दी है, मना कर दिया है, तो उस पर हमें अमल दरामद करना, किसी के कहने या ना कहने की वजह से नहीं। कि अगर हमें कहीं अपॉर्चुनिटी मिल रही है किसी मुलाजमत की या किसी भी वे में, अगर हमें कहीं फ़ायदा नज़र आ रहा है तो हम अपने फ़ायदे के खातिर उन अहकाम की ख़िलाफ़ वर्जी करें या उन अहकाम को डिनाई कर दें, उसको मत मानें, तो ये कहीं का इंसाफ नहीं है। हमारी दीन तो दीन दुनिया भी हम अपने हाथों से ख़त्म कर देते हैं। तो अल्लाह ताला हमें सिरात मुस्तकीम पर चलने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। और जी हाँ, इज़्ज़त देने वाले शख्स, इज़्ज़त देने वाला ज़ात जो है वो अल्लाह ताला की ही है। इज़्ज़त और ज़िल्लत अल्लाह ताला ही की तरफ से है, असबाब तो महज बहाना है। वो जिसे चाहे इज़्ज़त दे, जिसे चाहे ज़िल्लत दे। व तुइज़्ज़ु मन तशाउ व तुज़िल्लु मन तशाउ बियदिकल खैर इन्नका अला कुल्लि शैइन क़दीर। और बेशक वो हर चीज़ पर कादिर है। मुजरिम का मकाम पस्ती है। आदम और हव्वा और शैतान ने जुर्म किया तो उन्हें बुलंद मकाम से गिराकर एक पस्त और तारीक मकाम में की तरफ धकेल दिया गया, क्योंकि मुजरिम के लिए पस्ती ही ज़ेबा है। फिर आदम अलैहिस्सलाम ने अपने जुर्म का इकरार किया, माफ़ी चाही और उसी बारगाह की तरफ रुजू किया तो उसे खिलाफत अर्जी का ताज पहनाया गया। सुभान अल्लाह। और शैतान ने अल्लाह ताला के हुक्म की खिलाफ वर्जी की, अल्लाह ताला के हुक्म को नहीं माना, नहीं एक्सेप्ट किया कि आदम को सजदा करो। उसने इनकार किया और वो इतना आबिद जाहिद बंदा था जिसने अल्लाह ताला की सबसे ज़्यादा इबादत, सबसे ज़्यादा रुकू सुजूद अल्लाह ताला के आगे उसने ही किए थे। और उसने उसकी एक बात की ज़िद, एक बात की खिलाफ वर्जी कि मैं क्यों आदम को सजदा करूँ, ये तो मिट्टी से बना है और मैं तो आग से बना हूँ, तो आग ज़्यादा ताकतवर होती है, तो लिहाजा मैं तो इसको सजदा नहीं करूँगा। जिस पर अल्लाह ताला ने उसको मतलब जलील कर दिया, अल्लाह ताला ने उसको, और उसका वो मकाम उससे ले लिया जो उसको अता था अल्लाह ताला की तरफ से, जो इतने प्यारे प्यारे नाम उसके थे। और फिर उसका नाम इबलीस ठहरा, शैतान इबलीस। और इसी तरीके से वो हमेशा ही ज़लील व ख्वार रहा शैतान। आदम अलैहिस्सलाम को इज़्ज़त अता की, हालांकि गलती उन्होंने भी की, अल्लाह ताला के हुक्म की ख़िलाफ़ वर्जी की थी। अल्लाह ताला ने उन्हें जन्नत में भेज दिया था
اور حضرت بیوی حوا کو، لیکن ان لوگوں نے کیا کیا، وہاں ایک پھل کھا لیا جس کو اللہ تعالیٰ نے منع کیا تھا کہ اس درخت کی طرف مت جانا۔ انہوں نے شیطان کے وسوسے، شیطان نے ان کے دلوں میں وسوسہ ڈالا، اور پھر انہوں نے جب وہ کھا لیا تو اللہ تعالیٰ نے ان کو سخت سزا دی اور ان کو زمین پر پٹک دیا، جنت سے نکال دیے گئے دونوں، اور زمین پر ان کو بھیج دیا گیا۔ پھر یہ زمین، پھر یہ کائنات وجود میں آئی، جس پر جب ان کو اپنی غلطی کا احساس ہوا تو انہوں نے وہ دعا جو حضرت جبرائیل امین وحی کے ذریعے ان کی طرف لائے کہ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، کہ اے ہمارے پروردگار، ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا، اور اگر تو نے ہمیں معاف نہ کیا اور ہم پر رحم نہ فرمایا تو ہم گھاٹا پانے والوں میں سے ہو جائیں گے، ہم نقصان والوں میں سے ہو جائیں گے۔ چنانچہ یہ دعا اللہ تعالیٰ کی طرف سے اتری تھی، پھر انہوں نے یہ دعا کی اور اللہ تعالیٰ نے ان کو معافی بخشی، اور اس طریقے سے پھر وہ ان کو اللہ تعالیٰ نے عزت اور وقار ان کا بلند کیا۔ آدم کو عزت عطا کی اور اس کی اولاد کو مختلف عزتوں سے نوازا، اور بعض پیغمبروں کو بعض سے بلند و مقام مرتبہ دیا۔ تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ، پھر ان میں سے ایک کو سب سے بڑا مرتبہ دیا اور معراج کا شرف بخشا۔ کنہیں؟ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، خاتم المرسلین و نبی شین۔ اسی طرح کائنات نے بعض کو بعض سے اشرف بنایا، انسان کو اشرف المخلوقات بنایا، جی ہاں، اور پتھر کو سب سے زیادہ ذلیل ٹھہرایا کہ اپنی جگہ پر پڑا رہتا ہے۔ آپ دیکھیے، آپ پتھر کو کسی بھی مقام پر رکھ دیں، جب تک اگر اللہ تعالیٰ نہیں چاہے گا تو وہ پتھر وہاں سے ہلے گا نہیں، صدیاں گزر جائیں گی، وہ پتھر وہیں کا وہیں رہے گا، نہ حرکت کر سکتا ہے، نہ کھا پی سکتا ہے، جو چاہے اس کے سر پر ہتھوڑے برسائے وہ کچھ نہیں کر سکتا، اسے ذلت کے ساتھ سب کچھ برداشت کرنا پڑتا ہے۔ تو اسے بھی ذی روح بنایا ہے، مگر اس کی روح ایسی ہے کہ بیشتر مخلوق قائل ہی نہیں کہ اس میں بھی روح ہے۔ اس کی روح اتنی کمزور ہے کہ اس کے کسی کام نہیں آ سکتی۔ اس المعز نے نباتات کو جمادات پر فضیلت دی کہ وہ ہل جل سکتے ہیں، کھا پی سکتے ہیں، بہت سے نباتات حشرات الارض اور جانوروں کا بھی شکار کر سکتے ہیں، اور اپنے آپ سے کسی حد تک مدافعت بھی کر سکتے ہیں، آپس میں مداوت و محبت بھی کر سکتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ جی ہاں، یہ اللہ تعالیٰ کی، دیکھیں پودوں میں بھی ایسی، نباتات میں بھی ایسی افزائش ہے کہ آپ دیکھیں کچھ پودے پھل دیتے ہیں، نر مادہ ہو جاتے ہیں، جیسے پپیتے کا ہو گیا، تو یہ چیز اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اور اللہ تعالیٰ جسے چاہے اس کو عزت عطا کرتا ہے، اپنا قرب عطا کرتا ہے۔ اس المعز نے انسان کو سب سے زیادہ معزز بنایا، ان میں بھی عزت کے اعتبار سے بے شمار مدارج ہیں۔ مجرم ذلیل ترین انسان ہے اور متقی عزیز ترین انسان۔ پھر کسی کو عزت دینوی سے نوازا ہے اور کسی کو عزت اخروی سے، کوئی سینکڑوں کا محکوم ہے اور کسی پر بس ایک دو افسر برتری رکھتے ہیں۔ اس نے بادشاہوں کو عزت دینوی بخشی اور متقیوں کو عزت اخروی، وزیروں کو دوسروں سے سرفراز بنایا اور ان کے ماتحت افسروں کو ماتحتوں سے بلند مرتبہ دیا۔ اللہ نے بادشاہ کو عزت دی اور رعایا کو ذلت دی۔ کسی بادشاہ نے اپنے شہزادے کو دشمن سے جنگ کرنے کے لیے بھیجا۔ پرانے زمانے میں سفر آسان نہ تھا، دشمن کا علاقہ دور تھا، شہزادہ ایک منزل پر 2 دن آرام کرتا اور زرہ وغیرہ اتار دیتا تھا۔ سپہ سالار نے بادشاہ کو شہزادے کی اس رویے کے بارے میں شکایت بھی لکھ بھیجی کہ شہزادہ بہت آرام طلب ہے، تو بادشاہ نے بطور نصیحت شہزادے کو خط لکھا، بیٹا، اللہ نے عزت و ذلت کو پیدا کیا ہے اور راحت و کلفت کو بھی پیدا کیا ہے، پھر عزت بادشاہوں کو دی اور ذلت رعایا کو، پھر عزت کو کلفت کا قرین ٹھہرایا اور ذلت کو راحت کا۔
اگر بادشاہ آرام و آسائش کو پسند کرتا ہے تو اسے مملکت کی عزت سے ہاتھ دھو لینا چاہیے۔ راحت رعایا کا حق ہے اور کلفت بادشاہوں کا۔ عزت اور راحت کبھی جمع نہیں ہو سکتے۔ اس حکایات کے بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ عزت کلفت میں ہے اور راحت میں ذلت ہے۔ جو قوم عیش و آرام کو ترجیح کرتی ہے ذلیل و خوار ہو جاتی ہے، اور جو فرد جس قدر کلفت اٹھاتا ہے اس قدر اس کو عزت و مرتبہ و بلند مقام عطا ہوتا ہے۔ آپ دیکھیے کہ سینکڑوں اولیاء، صوفیاء، علماء، فلاسفر ایسے گزرے ہیں کہ بادشاہ وقت تخت سے اتر کر نیچے بیٹھا اور انہیں اپنے تخت پر بٹھایا، کیونکہ یہ لوگ اپنی عزت آپ کرتے تھے، یعنی کسی صغیرہ و کبیرہ گناہ میں اپنے نفس کو مبتلا نہ ہونے دیتے تھے۔ ہارون رشید نے ایک عالم کی دعوت کی۔ یہ بھی ایک بہت خوبصورت واقعہ آپ کے سامنے نظر کرنا چاہوں گی کہ ہارون رشید جو تھے انہوں نے ایک عالم کی دعوت کی۔ کھانے سے فارغ ہو کر وہ عالم ہاتھ دھونے کے لیے اٹھے تو ہارون نے ان کے ہاتھوں پر پانی ڈالا اور وہ عالم نابینا تھے، سمجھے کہ کوئی خادم ہاتھ دھلا رہا ہوگا۔ ہارون نے ان سے دریافت کیا، کیا آپ کو معلوم ہوا کہ آپ کے ہاتھ کون دھلا رہا ہے؟ فرمایا نہیں۔ کہا امیر المومنین آپ کے ہاتھ دھلا رہے ہیں۔ انہوں نے کہا امیر المومنین آپ ایسا علم کی تعظیم کے لیے کر رہے ہیں؟ یعنی کتنی خوبصورت بات ہے، کتنا خوبصورت واقعہ ہے کہ اپنے علم کی بنیاد پر ان کو کتنی عزت و توقیر و مرتبہ حاصل ہوا۔ تو اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ کے جو نام ہیں وہ اب کیا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ تعالیٰ کے نزدیک تم میں سے سب سے مکرم و معظم وہ ہے جو سب سے زیادہ متقی ہو۔ صرف اللہ ہی کے نزدیک نہیں بلکہ وہ ساری مخلوق کے نزدیک، کیونکہ جس کی اللہ عزت کرے مخلوق لا محالہ عزت کرے گی، حتیٰ کہ حیوانات اور درندوں تک نے ان کی عزت کی ہے۔ ایسے بھی سینکڑوں واقعات ہیں۔ ایک سفر میں ایک مجاہد صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ قافلے سے بچھڑ کر جنگل میں جا نکلے۔ سامنے سے شیر آ گیا۔ انہوں نے کہا اے شیر، میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ساتھی ہوں، مجھے میرے قافلے تک پہنچا دے۔ تو اس نے ان کی رہبری کی۔ تو اب دیکھیے کتنی خوبصورت یہ تھا کہ وہ شیر نے بھی ان کو عزت دی، کیونکہ انہوں نے نام ہی ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا لے لیا تھا، تو وہ کیوں نہیں عزت دیتا، اور پھر اس نے ان سے ملوا دیا۔ تو یہ اس طریقے کی جو بات ہے کہ دنیا کی ہر شے میں مد و جزر ہے، عزت و ذلت میں بھی مد و جزر ہے۔ کبھی ایک شخص انتہائی عزت دار ہوتا ہے اور کبھی وہی نہایت ذلت کے دہانے پر موجود ہوتا ہے، ذلت کی سولی پر لٹکا دیا جاتا ہے۔ ہم اگر آس پاس نظر دوڑائیں تو ایسے بہت سے لوگ ہیں جب وہ ایک بلند مقام پہ تھے ان کو عزت و وقار حاصل تھا، اور پھر کچھ عرصے بعد ان سے عزت و وقار چھین لیا گیا۔ ریٹائر ہو کر بڑے بڑے متکبر افسر سڑکوں پر جوتیاں چٹکاتے پھرتے ہیں، اسی طرح کبھی کوئی قوم دنیا میں بڑی عزیز ہوتی ہے، پھر کچھ دنوں کے بعد بہت ذلیل ہو جاتی ہے۔ کبھی ایک خاندان ترقی کرتے کرتے بام عروج پر پہنچ جاتا ہے اور کبھی وہی خاندان ذلیل ہو جاتا ہے۔ سدا عزت تو اسی المعز کی رہے گی۔ ان العزت للہ جمیعا، اللہ سب کو عزت دے اور ذلت سے بچائے، آمین ثم آمین۔ تو یہاں یہ ایک قابل ذکر ایک بلاگ تھا، قابل غور اور بڑا خوبصورت، یہ ایک چھوٹا سا اللہ تعالیٰ کے اسماء الحسنہ میں سے ایک نام المعز سلیکٹ کر کے وہ آپ کے سامنے پیش کیا گیا
کہ کس طریقے سے اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے عزت دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے ذلت دے دیتا ہے۔ تو اگر اللہ تعالیٰ نے کسی کو عزت بخشی ہے اس کی علم کی بنیاد پر، اس کی قابلیت کی بنیاد پر، یا اس کے وہ اعمال جو اس نے دنیا میں رہتے ہوئے کی ہیں، اللہ تعالیٰ اس کو عزت کے بلند مرتبے پر لے کے جاتا ہے، تو اسے چاہیے کہ اپنی عزت کو محفوظ رکھے، اپنی عزت کو قابو میں رکھے۔ یہ نہیں ہو کہ آج اگر ہم اپنے افسر ہیں ہمارے، ہم ان کو ریسپیکٹ دے رہے ہیں، تو وہ ان میں غرور آ جائے، ان میں تکبر آ جائے کہ میں تو آنر ہوں ان سب کا، اور میں آفیسر ہوں، میں بڑا آفیسر ہوں، اور میں ان کو کمانڈ کرنے والا ہوں، تو یہ سب میرے ماتحت ہیں، اور یہ سب تو مطلب ایسے ہی ہیں۔ تو جہاں اس میں غرور اور تکبر آ جاتا ہے، وہاں سے اس کی ذلت کا آغاز ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اگر ہم کو عزت و بلند مرتبہ وقار عطا کرے تو ہمیں پھر غرور، تکبر جیسی، حسد جیسی چیزوں سے محفوظ رکھے۔ آمین، سب مل کر آمین بولیے، کیونکہ یہ بہت خوبصورت دعا ہے۔ اگر ہم اپنی روز مرہ کی دعاؤں میں اس دعا کو شامل کر لیں کہ اللہ تعالیٰ جس طریقے سے تو نے ہمیں عزت عطا فرمائی ہے، ہماری عزت کی حفاظت فرمانا اور ہمیں ذلت و رسوائی سے بچانا۔ آمین ثم آمین۔ جی ہاں ناظرین و حاضرین، ہمارا سبق الحمدللہ ہمارا 18واں پارہ اپنے اختتام کی جانب ہے، بس ختم ہونے والا ہے، 11 رکوع ہو چکے ہیں اس میں۔ تو یہاں سے ہم اپنے سبق کا آغاز کرتے ہیں، اپنے بلاگ کو آگے بڑھاتے ہیں، اور پھر اس دیکھتے ہیں کہ قرآن مجید ہم مسلمانوں سے کیا طلب کر رہا ہے۔ أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يُسَبِّحُ لَهُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالطَّيْرُ صَافَّاتٍ كُلٌّ قَدْ عَلِمَ صَلَاتَهُ وَتَسْبِيحَهُ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِمَا يَفْعَلُونَ۔ کیا تم نے نہیں دیکھا کہ جو بھی آسمانوں اور زمین میں ہیں اللہ کی تسبیح کرتے رہتے ہیں، اور پر پھیلائے ہوئے جانور بھی، اور سب اپنی نماز اور تسبیح کے طریقے سے واقف ہیں، اور جو کچھ وہ کرتے ہیں سب اللہ کو معلوم ہے۔ وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ۔ اور آسمانوں اور زمین کی بادشاہی اللہ ہی کے لیے ہے، اور اللہ ہی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يُزْجِي سَحَابًا ثُمَّ يُؤَلِّفُ بَيْنَهُ ثُمَّ يَجْعَلُهُ رُكَامًا فَتَرَى الْوَدْقَ يَخْرُجُ مِنْ خِلَالِهِ وَيُنَزِّلُ مِنَ السَّمَاءِ مِنْ جِبَالٍ فِيهَا مِنْ بَرَدٍ فَيُصِيبُ بِهِ مَنْ يَشَاءُ وَيَصْرِفُهُ عَنْ مَنْ يَشَاءُ يَكَادُ سَنَا بَرْقِهِ يَذْهَبُ بِالْأَبْصَارِ۔ کیا تم نے نہیں دیکھا کہ اللہ ہی بادلوں کو چلاتا ہے، پھر ان کو آپس میں ملا دیتا ہے، پھر ان کو تہ بتہ کر دیتا ہے، اور پھر تم دیکھتے ہو کہ بادل میں سے مینا نکل کر برس رہا ہے، اور آسمان میں جو اولوں کے پہاڑ ہیں ان سے اولے نازل کرتا ہے، تو جس پر چاہتا ہے اس کو برسا دیتا ہے، اور جس سے چاہتا ہے ہٹا رکھتا ہے، اور بادل میں جو بجلی ہوتی ہے اس کی چمک آنکھوں کو خیرہ کر کے بینائی کو اچکے لیے جاتی ہے۔ جی ہاں ناظرین و حاضرین، ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ چاہے تو کیا نہیں ہو سکتا۔ آپ دیکھیے جو یہ بارش برستی ہے،
تو اللہ تعالیٰ کسی مقام پہ اب میں ایک گلشن معمار کی رہائشی ہوں، گلشن معمار میں رہتی ہوں. اب گلشن معمار میں سیکٹرز ہیں، سیکٹر کیو، سیکٹر آر، سیکٹر ایس. تو اس طریقے سے جو سیکٹرز ہیں، سیکٹر زیڈ، سم ٹائمز ایسا ہوتا ہے جب بارش ہوتی ہے تو ہمارے سیکٹر میں تو بارش ہو رہی ہے، خوب جما کے ہو رہی ہے، لیکن ہم اگر نیکسٹ سیکٹر میں ہمارے ریلیٹیوز رہتے ہیں، ہم پوچھتے ہیں، کہتے ہیں یہاں تو بارش کا نام و نشان نہیں ہے، یہاں تو دھوپ نکلی ہوئی ہے. تو یہ سب اللہ تعالیٰ کی نشانیاں ہیں. دیکھیں یہی چیز تو قرآن مجید میں ہے. تو پھر ہم تو اپنی روزمرہ زندگی میں ان چیزوں کو آبزرو کرتے ہیں، ہم ان چیزوں کو دیکھتے ہیں، لیکن پھر بھی ہم ان سے آنکھیں چرا لیتے ہیں. ہم کہتے ہیں یہ کوئی سائنسی طریقے کی کوئی چیز ہے، یا کہتے ہیں کہ یہ ایسا ہو جاتا ہے. ہم اس چیز کی طرف نہیں جاتے کہ یہ سب اللہ تعالیٰ کی کشش ہے، اللہ تعالیٰ یہ سب دکھا رہے ہیں ہمیں رہتی دنیا میں. ہم پھر بھی نہیں سیکھتے، ہم پھر بھی نہیں عمل کرتے. تو اس میں فالٹ کن کا ہے؟ ہمارا ہے. اور ہم کسی کو پھر مورد الزام نہیں ٹھہرانا چاہیے ہمیں. تو یہ سب باتیں تو جو ہماری روزمرہ زندگی میں ہوتی ہیں، ہو رہی ہیں، یا پچھلی ٹائم میں ہو چکی ہیں، تو وہ سب بھی، یہ سب باتیں قرآن پاک میں موجود ہیں. کبھی قرآن کو ترجمے کے ساتھ پڑھنے کی تکلیف کیجیے، آپ دیکھیں. اگر آپ پڑھیں گی تو یقین کیجیے بڑا مزہ آتا ہے. قرآن پاک کو تجوید اور مخارج کے ساتھ تو پڑھنا ہی پڑھنا ہے، لیکن اس کو ترجمے کے ساتھ پڑھیں تو پھر آپ کو ان باتوں کا پتہ چلے گا. آگے پڑھتے ہیں. يقلب الله الليل والنهار إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار. اللہ ہی رات اور دن کو بدلتا رہتا ہے. اہل بصارت کے لیے اس میں بھی بڑی عبرت ہے. آپ دیکھیے ابھی کراچی میں، پاکستان میں رات کے تقریباً 9:30 پونے 10 ہو رہے ہیں، 10 بج رہے ہیں، اور امریکہ میں صبح کے 10 بج رہے ہیں. چائنا ہم سے 4 گھنٹے آگے ہے، تو چائنا میں ابھی اس ٹائم آدھی رات ہو رہی ہے. تو یہ چیز، ان تمام چیزوں میں دیکھیں عبرت ہے اگر انسان سوچے. ہم تو اس گہرائی کی طرف جاتے ہی نہیں ہیں. ہم سرسری طور پر بس سوچتے ہیں ارے یار یہاں وہاں امریکہ میں تو ابھی دن نکلا ہوا ہوگا اور یہاں تو رات ہے. تو وہ دن اور رات کو کون بدل رہا ہے؟ کون دن کو رات میں تبدیل کر رہا ہے؟ کون رات کو دن میں تبدیل کر رہا ہے؟ ایک اللہ تعالیٰ کی ذات ہے جو یہ تمام کام بخیر و خوبی انجام دیتی ہے. اور اپنے مقررہ وقت پر دیکھیں، ہمارا سورج نکلتا ہے صبح میں، چاند ڈوب جاتا ہے، اور پھر صبح ہوتی ہے، کس طریقے سے رات کی تاریک کو پھاڑتا ہوا سورج نکل آتا ہے. اور پھر دوبارہ رات جب آ رہی ہوتی ہے تو سورج چھپ جاتا ہے، اور پھر چاند اس کی جگہ لے لیتا ہے، اور پھر چاند سے روشنی اور تاریکی ختم ہوتی ہے دنیا کی. دیکھتے ہیں ہمارے ملک میں جب چاند 14ویں کا چاند، جب کہتے ہیں کہ آج چاند کی 14ویں تاریخ ہے، تو آپ دیکھیں کس طریقے سے بالکل ایک صبح، جیسے صبح ہو رہی ہوتی ہے، سورج کی شعاعیں نکلنی شروع ہوتی ہیں، اسی طریقے سے 14ویں کے وقت رات میں آپ پوری رات دیکھیں گے، ایسا لگتا ہے کہ صبح کا سا سماں ہے، حالانکہ وہ رات ہو رہی ہوتی ہے. تو یہ سب کام کون کر رہا ہے؟ ایک اللہ تعالیٰ کی ذات ہے. ان کے ساتھ کوئی ٹیم ورک نہیں ہے، کوئی شریک نہیں ہے. ہمیں کسی کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک نہیں ٹھہرانا، ورنہ ہمارا بھی شمار مومنین کے بجائے کافرین میں ہونا لگے گا. اللہ تعالیٰ ہمیں ان تمام باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ان تمام باتوں پر سوچ و فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. آگے پڑھتے ہیں. وَاللَّهُ خَلَقَ كُلَّ دَابَّةٍ مِّن مَّاءٍ فَمِنْهُم مَّن يَمْشِي عَلَى بَطْنِهِ وَمِنْهُم مَّن يَمْشِي عَلَى رِجْلَيْنِ وَمِنْهُم مَّن يَمْشِي عَلَى 4
یخلق اللہ ما یشاء ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ ترجمہ، اور اللہ ہی نے ہر چلنے پھرنے والے جاندار کو پانی سے پیدا کیا، تو ان میں سے بعض ایسے ہیں کہ پیٹ کے بل چلتے ہیں، اور بعض ایسے ہیں جو 2 پاؤں پر چلتے ہیں، اور بعض ایسے جانور ہیں جو 4 پاؤں پر چلتے ہیں۔ اللہ جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے، اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ لقد انزلنا آیات مبشرات واللہ یہدی من یشاء الی صراط مستقیم۔ ہم ہی نے روشن آیتیں نازل کی ہیں، اور اللہ جس کو چاہتا ہے سیدھے رستے کی طرف ہدایت کرتا ہے۔ وَيَقُولُونَ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالرَّسُولِ وَأَطَعْنَا ثُمَّ يَتَوَلَّى فَرِيقٌ مِّنْهُمْ مِّن بَعْدِ ذَلِكَ وَمَا أُولَئِكَ بِالْمُؤْمِنِينَ۔ اور بعض لوگ کہتے ہیں کہ ہم اللہ پر اور رسول پر ایمان لائے اور ان کا حکم مان لیا، پھر اس کے بعد ان میں سے ایک فرقہ پھر جاتا ہے، اور یہ لوگ صاحب ایمان ہی نہیں ہیں۔ وَإِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ إِذَا فَرِيقٌ مِّنْهُمْ مُعْرِضُونَ۔ اور جب ان کو اللہ اور اس کے رسول کی طرف بلایا جاتا ہے تاکہ رسول اللہ ان کا قضیہ چکا دیں، تو ان میں سے ایک فرقہ منہ پھیر لیتا ہے۔ وَإِن يَكُن لَّهُمُ الْحَقُّ يَأْتُوا إِلَيْهِ مُذْعِنِينَ۔ اور اگر معاملہ حق ہو اور ان کو پہنچتا ہو تو ان کی طرف متی ہو کر چلے آتے ہیں۔ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ أَمِ ارْتَابُوا أَمْ يَخَافُونَ أَن يَحِيفَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَرَسُولُهُ بَلْ أُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ۔ کیا ان کے دلوں میں بیماری ہے، یا یہ شک میں ہیں، یا ان کو یہ خوف ہے کہ اللہ اور اس کا رسول ان کے حق میں ظلم کریں گے؟ نہیں، بلکہ یہ خود ظالم ہیں۔ انما كان قول المؤمنين اذا دعوا الى الله ورسوله ليحكم بينهم ان يقولوا سمعنا واطعنا واولئك هم المفلحون۔ مومنوں کی تو یہ بات ہے کہ جب اللہ اور اس کے رسول کی طرف بلائے جائیں تاکہ وہ ان میں فیصلہ کریں تو کہیں کہ ہم نے حکم سن لیا اور مان لیا، اور یہی لوگ فلاح پانے والے ہیں۔ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَخْشَ اللَّهَ وَيَتَّقْهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ۔ اور جو شخص اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری کرے گا اور اس سے ڈرے گا تو ایسے ہی لوگ مراد کو پہنچنے والے ہیں۔ وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لَئِنْ أَمَرْتَهُمْ لَيَخْرُجُنَّ قُل لَّا تُقْسِمُوا طَاعَةٌ مَّعْرُوفَةٌ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ۔
اور یہ اللہ کی سخت سخت قسمیں کھاتے ہیں کہ اگر تم ان کو حکم دو تو سب گھروں سے نکل کھڑے ہوں. کہہ دو کہ قسمیں مت کھاؤ، پسندیدہ فرما برداری درکار ہے. قل اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول فإن تولوا فإنما عليه ما حمل وعليكم ما حملتم وإن تطيعوه تهتدوا وما على الرسول إلا البلاغ المبين. کہہ دو کہ اللہ کی فرما برداری کرو اور رسول اللہ کے حکم پر چلو. اگر منہ موڑو گے تو رسول پر اس چیز کا ادا کرنا ہے جو ان کے ذمے ہے، اور تم پر اس چیز کا ادا کرنا ہے جو تمہارے ذمے ہے. اور اگر تم ان کے فرمان پر چلو گے تو سیدھا رستہ پالو گے، اور رسول کے ذمے تو صاف صاف احکام الہی کا پہنچا دینا ہے. صدق اللہ العظیم. جی ہاں ناظرین و حاضرین، الحمدللہ یہاں میں نے اپنے سبق کا سورہ نور کا اختتام کیا ہے. ابھی سورہ نور ختم نہیں ہوئی ہے، تھوڑی سی اور رہ گئی ہے، اور پھر ہم لوگ انشاءاللہ تعالی 19ویں پارے میں داخل ہونے والے ہیں. 19واں پارہ اب ہمارا اسٹارٹ ہونے والا ہے 2 پیجز کے بعد. اور پھر انشاءاللہ حتی الامکان میری کوشش ہوگی کہ رمضان المبارک کے آنے سے پہلے میں یہ والا قرآن پاک پورا ترجمے کے ساتھ آپ تک پیش کر دوں. جتنی ممکن کوشش ہوتی ہے میں کرنے کی کوشش کرتی ہوں، اور زیادہ سے زیادہ ترجمے کے ساتھ قرآن پڑھنے کی بھی کوشش کرتی ہوں کہ ترجمے کے ساتھ اگر ہم پڑھتے ہیں تو ہم پر واضح ہو جاتی ہے وہ باتیں جو ہم سے پوشیدہ ہیں، چھپی ہوئی ہیں. تو انشاءاللہ تعالی کل ایک اور نئے ولاگ کے ساتھ دوبارہ حاضر خدمت ہوں گی. امید ہے آپ کو آج کا ولاگ بہت اچھا لگے گا، اور آپ اس کو ضرور لائک کریں، شیئر کریں، اور میرے چینل کو ثنا احمد ڈسکور کے نام سے ہے، اس کو ضرور سبسکرائب کر دیں، بیل آئیکن دبا دیں تاکہ آپ کے پاس میری پچھلی تمام جتنی پریویس ویڈیوز ہیں وہ آپ کو موصول ہو جائیں. انشاءاللہ عز و جل ایک اور نئے ولاگ کے ساتھ، ایک نئی اسپرٹ، نئے جذبے کے ساتھ انشاءاللہ کل دوبارہ حاضر خدمت ہوں گی. ٹل دین اللہ حافظ اور السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.